अजनबी मोहसन किस्त नंबर 1। वो मौसम सरमा की एक ठंडी ठार रात थी। पूरा चांद आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था और बादलों के साथ उसकी आंख मचोली भी जारी थी। जब बादल का कोई टुकड़ा चांद के मुखड़े को ढांप लेता तो फ़ज़ा उसकी रोशनी से महरूम हो जाती, लेकिन जल्द ही वो पहले से भी ज़्यादा शान शौकत के साथ दोबारा नमूदार होकर माहौल में उजाला भर देता और कुर्बो जवार की हर शय को मुनव्वर कर देता। इसी रगों में लहू मंजमन कर देने वाली यख बस्ता रात में मैं हवालदार नबी बख्श के साथ नहर अपर चनाब के किनारे पर मौजूद था। इन दिनों मैं ज़िला गुजरांवाला के थाना सदर में तैनात था। मेरा थाना जीटी रोड शेखुपुरा मोड़ के नज़दीक वाक़या था। मुझे मेरे मुखबर ने इतला दी थी कि आज निस्फ शब शौका डंगर चोर मवेशियों की कसीर तादाद के साथ मेरे इलाके में दाखिल होने वाला है। मैंने मवेशी चोर शौकत उर्फ शौका का नाम सुन रखा था, ताहम अभी तक मेरा उससे सामना नहीं हुआ था। अगलब इम्कान यही था कि आज की रात मुझे शौका से दो दो हाथ करने का मौका मिलने वाला है। उन दिनों ज़िला गुजरांवाला में मवेशियों की मंडी लगी हुई थी और शौका चोरी के जानवरों को रात की तारीकी में मज़कूरा मंडी तक पहुंचाना चाहता था। मुझे इस कोशिश को नाकाम बनाना था। इसी मकसद के हसूल की खातिर मैं और हवालदार नबी बख्श वजूद को अकड़ा देने वाली सर्दी को बर्दाश्त कर रहे थे। नहर अपर चनाब दरियाए चनाब से निकलने वाली एक बड़ी नहर है और ये गुजरांवाला के मज़ाफ़ात में ज़रई अराज़ी के अंदर से गुज़रती है। नहर मज़कूर में पानी का बहाव मशरिक़ से मगरिब की सिमत है। हमने इसी नहर के किनारे झाड़ियों के झुंड में पनाह ले रखी थी और हमारी नज़रें नहर के उस हिस्से पर जमी हुई थी जहाँ से शौका ने चोरी के जानवरों को नहर पार करानी थी। जैसा कि मैंने बताया, उन दिनों मौसम सरमा जोबन पर था। दिसंबर का महीना अपना निस्फ सफ़र तय कर चुका था। नहर के अंदर पानी की मिकदार बहुत कम थी। मई से अगस्त तक और इसके बाद भी कुछ अर्सा ये नहर लुबालब भर कर चलती दिखाई देती है और पानी की रफ्तार भी 8 से 10 मील फ़ी घंटा होती है। ताहम इस वक्त नहर के वस्त में पानी का एक छोटा सा नाला सुस्त रवि से रवान दवां था। यही सबब था कि शौका ने यहाँ से नहर अबूर करने का फ़ैसला किया था, वरना भरी पूरी नहर में ऐसा सोचना भी हमाकत होती। मलक साहब, मुझे तो लगता है रियासत की इतला दुरुस्त नहीं। हवालदार नबी बख्श ने दोनों हाथों को हथेलियों के एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हुए इस्तारी लहजे में कहा। रियासत अली उस मुखबर का नाम था जिसने मुझे शौका के बारे में बताया था। मैंने अपनी निगाह को नहर पर जमाए रखा और हवालदार से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जनाब, आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी वो बेजारी से बोला, क्या हम सुबह तक इस मनहूस शौका के इंतज़ार में इधर ही बैठे सर्दी में ठुठरते रहेंगे? आधी रात का गुजर जाना या शौका मनहूस का होना या हमारा सर्दी में ठुठरना, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इससे कहीं भी यह साबित नहीं होता कि रियासत अली की इतला दुरुस्त नहीं। आप ठीक कहते हैं मलिक साहब, वो जज़्बज़ होते हुए बोला, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक उसे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है, मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा। रात वाकई आधी से आगे बढ़ चुकी है। इस वक्त 12:30 बज रहे थे और आजकल तो सूरज भी लगभग 5 बजे ग़ुरूब हो जाता है। इस हिसाब से तो रात हुए 7 घंटे गुजर चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि शौका ने हमारे नहीं अपने प्रोग्राम के मुताबिक आना है, लिहाजा हमारे पेशे का तकाजा तो यही है कि कम अज़ कम अज़ान फ़जर तक शौका की राह देखी जाए। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आज तक रियासत ने कभी मुझे गलत इतला नहीं दी। वो मेरे भरोसे का बंदा है। मैं रियासत की काबिलियत पर शक नहीं कर रहा मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। यह भी तो हो सकता है शौका ने अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, मैंने गोल मोल जवाब दिया। नबी बख्श ने वाज़ह तौर पर अपना बयान बदला था। पहले उसने बड़े मजबूत अंदाज में कहा था कि रियासत की इतला दुरुस्त नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि मैं रियासत पर अपने एतमाद का इजहार कर रहा हूँ तो उसने भी अपने ख्याल की पटड़ी बदल दी थी। हम उस वक्त खेतों के बीच खुले माहौल में झाड़ियों के झुंड में बैठे हुए थे और मौसम की यख बस्तगी ने हवालदार की मत मार दी थी। ऐसा नहीं कि मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, सर्दी का तो काम ही लगना है, ये सबको लगती है, बस अपनी अपनी बर्दाश्त की बात होती है। वो क्या है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। कहाँ, किधर, क्या? नबी बख्श अलर्ट लहजे में बोला। मैंने नहर की मशरकी सिमत इशारा करते हुए कहा, वो देखो, नहर के अंदर कुछ तैरता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। चांदनी रात होने की वजह से काफ़ी दूर तक देखना आसान हो गया था। नहर के पानी का बहाव मशरिक़ से मगरिब की सिमत था और वो चीज़ इधर मशरिक़ की जानिब से बहती हुई हमारी तरफ आ रही थी। मुझे तो ये कपड़ों की कोई गठड़ी लग रही है, नबी बख्श ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। अगर ये कपड़ों की गठड़ी नहीं
تو پھر کوئی انسان ہے، میں نے گھمبیر انداز میں کہا، لباس سمیت۔ مگر آدھی رات کو کون تیراکی کرے گا ملک صاحب؟ اس نے بے حد الجھے لہجے میں کہا، اور وہ بھی اس قدر ٹھنڈی رات میں۔ نبی بخش، مجھے لگتا ہے سردی نے تمہارے حواس کو جما دیا ہے۔ میں نے لہر میں تیرتے ہوئے ٹارگٹ کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے کہا، ورنہ تم ایسی احمقانہ باتیں کبھی نہ کرتے۔ میں نے کیا کیا ہے جی؟ وہ حیرت بھرے انداز میں بولا۔ تیراکی کرتے وقت انسان اپنے لباس میں نہیں ہوتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے کپڑوں کو بدن سے جدا کر کے تیراکی کا مخصوص جانگیا یا نکر پہن لیتا ہے، جبکہ ہماری آنکھیں اس کے برعکس نظارہ کر رہی ہیں۔ مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر نظر آ رہا ہے۔ میں نے آخری جملہ اتنے سنسنی خیز انداز میں ادا کیا تھا کہ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا، کیسا چکر ملک صاحب؟ یہ کسی کی انسان کی لاش بھی تو ہو سکتی ہے، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ اوہ! نبی بخش نے تشویش بھری سانس خارج کی۔ تیاری پکڑ لو نبی بخش، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ جو کچھ بھی ہے لگ بھگ 10 منٹ میں ہمارے سامنے سے گزرے گا اور ہم نے اسے نہر سے باہر نکالنا ہے۔ اس کام کے لیے تو ہمیں نہر میں اترنا پڑے گا، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ بالکل، میں نے قطعی لہجے میں کہا، اور اس مہم جوئی میں بڑی حد تک ہمارے لباس بھی بھیگ جائیں گے اور ہمیں سخت سردی بھی لگے گی، لیکن کیا کریں؟ یہ کار سرکار ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنے بوٹ اتار دیے اور پتلون کے پائچوں کو اڑسنے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے سینئر کو اس کام میں مصروف دیکھ کر نبی بخش کے پاس کوئی جائے فرار نہ رہی، چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ دینے کی تیاری کرنے لگا۔ جن دنوں اپر چناب نہر اپنے کناروں تک بھر کر بہہ رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کے قلب کی گہرائی کم و بیش 20 فٹ ہوتی ہے۔ یہ میں نے اوسط گہرائی بتائی ہے، ورنہ بعض مقامات پر خصوصاً کسی پل کے بعد اس کے قلب میں پانی کی گہرائی 25 سے 30 فٹ تک بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن ان دنوں پانی کا زور ٹوٹا ہوا تھا۔ نہر کے وسط میں پانی کا جو نالا سا بہہ رہا تھا، میرے محتاط اندازے کے مطابق اس کی گہرائی 5 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ ہم آسانی سے اپنے ٹارگٹ کو کھینچ کر پانی سے باہر لا سکتے تھے۔ ہم نے جلد ہی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی، اور یہ دیکھ کر میرے تمام اندازوں کی تصدیق ہو گئی کہ گٹھڑی کی صورت دکھائی دینے والی وہ چیز ایک انسان تھا، ایک مرد جو میرے فوری خیال کے تحت دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ میں نے نبی بخش کی مدد سے اس شخص کی لاش کو کھینچ کر اپنی کمین گاہ والی جھاڑیوں کے نزدیک ڈال دیا۔ ملک صاحب، یہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ نبی بخش نے تشویشناک انداز میں کہا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ مر چکا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اس کی شناخت کا معاملہ تو صبح ہونے کے بعد ہی حل کیا جا سکتا ہے، جب تک میں اس کا تفصیلی معائنہ نہ کر لوں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یہ کام دن کی روشنی ہی میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، نبی بخش نے کپ کپائی ہوئی آواز میں کہا۔ نصف سے زیادہ لباس بھیگ جانے کے سبب نبی بخش کی بقول کہ کلفی جم چکی تھی، ان لمحات میں وہ شدید سردی کی لپیٹ میں تھا۔ حالت میری بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، تاہم میں حالات اور موسم کی سختی کو جھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں زیادہ دیر تک اس کیفیت میں نہیں رہنا پڑا۔ جس مقصد کے حصول کی خاطر ہم نے جھاڑیوں کے اس جھنڈ میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اس مقصد کے پورے ہونے کے آثار نمودار ہو گئے۔ چاندنی رات نے مجھے اور نبی بخش کو بڑے واضح انداز میں دکھایا کہ لگ بھگ 4 درجن مویشی نہر کے ایک کنارے سے اندر اتر رہے تھے۔ میرے رگو پے میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کچھ ایسا ہی حال نبی بخش کا بھی تھا۔ شونکا ڈگر اگر چور مالے مسروقہ سمیت ہماری نگاہ میں آ گیا تھا۔ ریاست کی اطلاع حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ موسم کی شدت کا احساس ہم سے کوسوں دور جا چکا تھا۔ ایسے میں سردی لگنے کا کیا سوال؟ ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ شونکا کو چھاپنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، جو ہم سے چند قدموں کی دوری پر چوری شدہ مویشیوں کے ساتھ نہر کے اندر اتر چکا تھا۔ میں نے تجربہ کار نگاہ کا استعمال کر کے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس بدبخت کو پلک جھپکتے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا، وہ پہلوانی، کبڈی یا کسی اور شہزوری کے شعبے سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ مقتول کی گردن کا منکا توڑ کر جس طرح سے زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا، اس نوعیت کا تکنیکی کام کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ کسی داؤ پیچ کے ماہر کاریگر کا کارنامہ تھا، جس نے مقتول کی گردن کو طوفانی جھٹکا دے کر اس جہان سے اس جہان میں پہنچا دیا تھا۔ مجھے اس ماہر فن قاتل کا سراغ لگانا تھا، اور اس سے قبل مقتول کی شناخت ضروری تھی۔ قارئین، یہ کہانی شونکا ڈنگر چور کے ذکر سے شروع ہوئی تھی۔ بعد ازاں ایک نامعلوم شخص کی لاش اس کہانی کے اندر داخل ہوگی۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ فوری توجہ کے طالب معاملے کو پہلے بیان کیا جائے، اور ظاہر ہے کسی انسان کا قتل کسی پیشہ ور چور کی گرفتاری سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لہذا میں شونکا کے ذکر کو پھر کسی وقت کے لیے محفوظ رکھتے ہوئے نامعلوم مقتول کی طرف آتا ہوں۔
آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی معلومات کے لیے اتنا بتا دوں کہ اس ٹھنڈی ٹھار رات میں نے شونکا کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت الیاس اور افضال سمیت گرفتار کر لیا تھا۔ شونکا کے قبضے سے چوری شدہ 42 مویشی بھی میرے ہتھے چڑھے تھے، جن میں 30 بھینسیں اور 12 گائیں شامل تھیں۔ مقتول کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ مضبوط جسم کا مالک ایک قبول صورت شخص تھا۔ اس نے بڑی روب دار اور موٹی تازی مونچھیں پال رکھی تھیں۔ اس کے بدن پر گرم لباس تھا اور موسم کی مناسبت سے اس نے اونی سویٹر بھی پہن رکھا تھا۔ اس کی جامع تلاشی سے مجھے کوئی ایسی شے نہیں ملی جس کا یہاں ذکر کیا جائے۔ میں نے اچھی طرح ٹٹول کر اس کے سارے وجود کا معائنہ بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے جسم پر کہیں بھی ایسا کوئی زخم دریافت نہیں ہوا جس کے اس کی موت سے منسوب کیا جاتا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ گردن کا منکا توڑ کر چشمے زدن میں اس بد نصیب کو سپرد موت کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس اجل رسیدہ کو نہر کی سست رفتار لہروں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس نامعلوم مقتول کی لاش کی دریافت کا سہرا میرے اور حوالدار نبی بخش کے سر بنتا تھا۔ گزشتہ شب جب ہم نے اس مردہ شخص کو نہر سے نکالا تو ہم دونوں کے سوا وہاں اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب درجن بھر افراد وہاں موجود تھے اور یہ صبح کے لگ بھگ 9 بجے کا وقت تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، تاہم ابھی تک اس کی دھوپ میں تمازت اور تپش شامل نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی گزشتہ شب کی نسبت اس وقت موسم خاصا خوشگوار تھا۔ میں نے موقع پر موجود مختلف لوگوں کو مردہ شخص کا چہرہ دکھا کر اس کی بابت دریافت کیا۔ ان میں زیادہ تر کھیت مزدور تھے جو حسب معمول نہر کی دونوں جانب واقع کھیتوں میں کام کرنے آئے تھے، لیکن وہاں پولیس کی موجودگی نے انہیں خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے فردن اس مردہ شخص کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ایک عمر رسیدہ بوڑھے بابے نے قدر امید افزا بات کی، تھانے دار صاحب، میں نے اس بندے کو چودھری کی حویلی میں دیکھا ہے۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر مردہ شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ اس کا نام کیا ہے۔ میں نے چونک کر اس بزرگ کی جانب دیکھا اور پوچھا، چاچا تمہیں اپنا نام تو یاد ہے نا؟ جی سرکار، وہ اس بات میں گردن ہلاتے بولا، مجھے اللہ رکھا کہتے ہیں۔ چاچا اللہ رکھا اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس بندے کا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ بتا دو کہ تم نے اسے کس چودھری کی حویلی میں دیکھا تھا؟ چودھری سکندر علی کی حویلی میں تھانے دار صاحب، وہ بڑے وثوق کے ساتھ بولا۔ میں فرید پور کے چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ میں چودھری سکندر کو جانتا تھا، 2-3 مرتبہ اس سے میری ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے چودھری سکندر کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس نے اس کے جسم کا زیریں حصہ بالکل ناکارہ کر دیا تھا، جس کے بعد وہ بستر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ چودھری سکندر روایتی چودھریوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کے اندر مجھے غرور، تکبر اور حد سے متجاوز خود پسندی بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے علاوہ تم اس بندے کے حوالے سے کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ میں نے اللہ رکھا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا اس کا تعلق فرید پور ہی سے ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے یہ ادھر ہی کا رہنے والا ہو یا کہیں اور سے آیا ہو۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اللہ رکھا کو فارغ کر دیا۔ آج صبح اس طرف آتے ہوئے میں نے اپنے ساتھ کانسٹیبل باسط اور سرکاری فوٹوگرافر آفتاب کو بھی لے لیا تھا۔ ہم تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ اگر مقتول مکمل طور پر نامعلوم رہتا تو میں سرکاری فوٹوگرافر سے مختلف زاویوں کی 3-4 تصویریں بنوانے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیتا، لیکن اللہ رکھا نے مجھے ایک اور انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم تو ہر صورت میں ممکن ہونا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے چودھری سکندر علی کو ٹچ کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل باسط کو لاش کے پاس چھوڑا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر فرید پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے باسط کو ہدایت کر دی تھی کہ میری واپسی تک وہ لاش کو سرکاری ہسپتال پہنچانے کے انتظامات مکمل کر دے۔ جس مقام پر ہم نے نہر سے وہ لاش نکالی تھی، وہاں سے فرید پور کم و بیش 8 میل کے فاصلے پر مشرق کی سمت نہر کے کنارے واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ان دونوں مقامات کے بیچ میں اور کوئی آبادی نہیں تھی۔ بابا اللہ رکھا کی بات میں مجھے اس لیے بھی وزن محسوس ہوا کہ نامعلوم مقتول کا تعلق فرید پور سے ہو سکتا تھا۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ کسی نے اسے قتل کر کے اس کی لاش کو حوالہ نہر کر دیا ہوگا۔ اگرچہ آج آسمان پر سورج موجود تھا، لیکن اس کی دھوپ سردی کی ماری ہوئی تھی۔ اگر مجھے واپسی میں 3-4 گھنٹے بھی لگ جاتے تو لاش کے لیے کسی قسم کی تشویش والی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے سوچا تو 3-4 گھنٹے کا تھا، لیکن 3-4 منٹ کے بعد اس صورتحال میں سنسنی خیز تبدیلی رونما ہو گئی۔ جائے وقوع سے فرید پور جانے کے لیے مجھے نہر کے کنارے اور کھیتوں کے درمیان بنے ہوئے کچے راستے پر سفر کرنا تھا۔ ابھی میرے گھوڑے نے 200-300 گز کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ 2 گھڑ سوار میرے قریب پہنچ کر رک گئے۔
وہ دونوں میری مخالف سمت یعنی فرید پور کی طرف سے آ رہے تھے۔ مجبوراً مجھے بھی اپنا گھوڑا روکنا پڑا۔ ان دونوں گھڑ سواروں کے چہروں کے تاثرات نے مجھے بتا دیا کہ ان کے پاس خوشی کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو اور یہ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ کیا راستے میں کسی پچھل پیری کو دیکھ لیا ہے؟ ہم لوگ آپ کے پاس تھانے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے بدحواسی کے عالم میں بتایا۔ اچھا ہوا آپ راستے ہی میں مل گئے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کہاں لے جانا چاہتے ہو مجھے؟ میں نے تیز نظر سے انہیں گھورا۔ فرید پور، دوسرے نے جواب دیا۔ فرید پور کا نام سن کر میں چونک اٹھا کیونکہ میں تو خود فرید پور ہی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، فرید پور میں ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم مجھے اپنے ساتھ وہاں لے جانا چاہتے ہو؟ چودھری صاحب کو کسی نے قتل کر دیا، تھانے دار صاحب، ایک نے دکھی لہجے میں بتایا۔ دوسرا بولا، ہم اسی واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس تھانے آ رہے تھے۔ آپ ہمیں راستے ہی میں مل گئے۔ بعد ازاں مجھے ان دونوں گھڑ سواروں کے نام راشد اور منحاس معلوم ہوئے، جن میں راشد پستہ قامت اور منحاس دراز کا تھا۔